बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का नावल सितमगर को हम अजीज़ बाय एमन नुमान। सो लेट्स रीड एंड एन्जॉय। रहमान साहब और उमर तेज़ी से शिफा के अटेंडेंट डॉक्टर की तरफ बढ़े थे, जो अभी अभी आईसीयू से बाहर आया था। कब तक होश में आ जाएगी मेरी बेटी? रहमान साहब ने बेकरारी से और बेचैनी से दरियाफ्त किया था, जबकि उमर की आंखें मुसलसल आंसू जब्त करते करते सुर्खी माइल हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद इनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद पूरी है कि रात तक ये होश में आ जाएंगी, बहुत हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह। वैसे डॉक्टर साहब, आप कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? उमर ने जल्दी से पूछा कि कहीं डॉक्टर चला ही न जाए। नहीं, नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, शी इज़ फाइन। कल शाम तक आप इनको घर ले जा सकते हैं। बस इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अब इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन और स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर ने एक दफ़ा फिर यकीन दहानी कराई और मुसाफा करके आगे बढ़ गया। क्या हुआ आपको? आप क्यों इस तरह शोर मचा रही हैं? अरगमान परेशानी से फजर के खौफ और वहशत ज़दा चेहरे को देख रहा था। उसने कुछ भी ऐसा गलत तो नहीं किया था जो वो इस तरह से खौफज़दा हो रही थी, जैसे कोई बहुत ख़तरनाक शय देख रही हो। वहशत से उसके पूरे वजूद में कपकपी तारी हो चुकी थी। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? अरगमान थर थर काँपते इसके बेदम होते वजूद को थामने के लिए बढ़ा था। मुझे छोड़कर मत जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो डरी सहमी सी अरगमान की बाहों में झूल रही थी। इसको सख्ती से बाजू से थामे हुए वो बुरी तरह से सिसकते हुए कह रही थी। चेहरे पर कुछ देर पहले वाली सुर्खी अब जर्दी में बदल चुकी थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो बेखुद सा इसको यकीन दिला रहा था अपने साथ का। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इस वक्त कितनी बड़ी बात कह गया है। वो 18 से 19 साल की लड़की अरगमान के हवासों पर बुरी तरह से छा चुकी थी, ऐसे जैसे वो किसी साए की लपेट में आ गया था। वो अपनी बेहोश की हालत में रब से जुमले बोल रही थी। अरगमान ने एहतियात से इसको घास पे लिटाया और ख़ुद भी इसके करीब ही दो जानों बैठ गया। साथ ही चौकीदार को भी आवाज़ें दे डाली मदद के लिए। मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ बढ़ रहे थे। जी मानी बाबा, क्या हुआ? बीबी को क्या हुआ? वो भी परेशान सा होकर कहने लगा। पता नहीं, बस बेहोशी हो गई है। अचानक शायद किसी चीज़ से खौफज़दा हो गई थी, वो यही कह सका था। इसकी तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इस छोटी सी नाजुक सी लड़की का रिएक्शन इतना शदीद तरीन आया था। ये ले बाबा। चौकीदार भागता हुआ गया था और भागता हुआ तेज़ी से वापस आया था। उसके हाथ में डोंगा था जिसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ था। अरगमान उसके हाथों को सहलाते हुए उसको होश में लाने की तगदो कर रहा था। चौकीदार के पानी लाने पर झपटने के अंदाज में पानी का गिलास उससे लिया था। वो खुद भी अपनी कैफियत समझने से कासिर था। प्लीज़ होश में आओ। वो अब उसके गालों को थपथपा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझसे वादा करें, मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। हमेशा तुम्हें अपने परों में छुपा कर रखूँगा। बस तुम एक दफ़ा होश में आ जाओ। वो इसकी आंखों से मोती की तरह लड़कते आंसुओं को अपनी उंगलियों में जज्ब करते हुए कह रहा था। वो इसकी सरतोड़ खोशियों से होश में ज़रूर आ गई थी, मगर अब भी मुकम्मल तौर पर अपने हवासों में नहीं लौटी। इस पर बस एक अनजाना सा खौफ सवार था। बाबा, ये किसके साथ आई हैं? अरगमान ने अपने चेहरे की बढ़ी हुई शेव पे कुछ सोचते हुए परेशानी के आलम में हाथ फेरते हुए नज़रें उठाकर चौकीदार से पूछा। इनको शायद इनके भाई छोड़कर गए थे। उसने अरगमान को देखते हुए जवाब दिया, जो
اب اس کے بڑے انہماک سے فجر کے ہینڈ بیگ کو کھولے اس میں جھکے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ بابا اب آپ جلدی سے دروازہ کھولیں، مجھے گاڑی نکالنی ہے، اس کے گھر کا ایڈریس مل گیا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بغیر رکے بولا۔ ارغمان ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم سی کم عمر لڑکی کی عزت پہ کوئی بھی ہار پائے اس کی وجہ سے۔ اس لیے یہی وجہ تھی کہ اس کے پرس میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گھر کا پتہ تلاش کیا، جو کہ پرس میں موجود ایک چھوٹی سی خاکی رنگ کی ڈائری میں درج تھا۔ وہ اس کے موبائل سے فون کر کے بھی اس کے گھر والوں کو بلا سکتا تھا، مگر جب تک اس کے گھر والے گھر سے کوئی یہاں اس کو لینے پہنچتا، اس وقت تک اگر کوئی واپس آ جاتا خالو میں سے، تو شاید وہ لڑکی پھر کبھی سر اٹھا کے جی نہ سکتی۔ اس کے بے ربط جملے کو کہ ارغمان کی خود سمجھ سے بھی بالاتر تھے اور اس کو بوکھلائی دے رہے تھے۔ مگر کسی تیسرے شخص کے لیے وہ بے ربط جملے بہت غلط معنوں میں اختیار کرنے والوں کے لیے کافی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جلد از جلد اس کو گھر پہنچانے کی ٹھانی تھی۔ شکریہ بابا، اور آپ کسی کو کچھ مت کہیے گا، میں خود سب کچھ دیکھ لوں گا۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر فجر کو بٹھایا اور اس کے گرد سیفٹی بیلٹ لگائی تھی، پھر چوکیدار سے کہہ کر دوسری طرف گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ آج عائشہ کی رخصتی کا دن تھا۔ پورا گھر افراتفری میں رات کی تیاری کر رہا تھا۔ ننھا حمزہ اب پونے 2 سال کا ہو چکا تھا اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں باتیں کرنے لگا تھا۔ عائشہ کی رخصتی، جو کہ نکاح کے 1.5 ماہ بعد طے پائی تھی، وہ ایما کی وجہ سے کافی تاخیر کا شکار کے بعد اب ہو رہی تھی۔ عائشہ پیلے جوڑے میں سر پر اچھی طرح دوپٹہ ڈھانپ کر کمرے سے پارلر جانے کے لیے نکلی تھی۔ حمزہ بھی اس کا دامن پکڑے ساتھ ہی اس کے کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ تالا دانی، میں بھی آپ کے ساتھ بیوٹی پارلر جاؤں گا۔ خالہ جانی، میں بھی آپ کے ساتھ بیوٹی پارلر جاؤں گا۔ حمزہ عائشہ کی شرٹ کو کھینچتے ہوئے ضدی انداز میں بولا۔ خالہ کی جان، میرا بس چلے تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تمہارے خالو رومیو کے گھر بھی ہیں، مگر تمہاری نانی اور نانا کو اگر اس بات کی یا میرے اس نادر خیالات کی بھنک بھی پڑ گئی نا، تو وہ مجھے ابھی پارلر بھیجنے کی بجائے اس رانجھا کو بلا کر ابھی کے ابھی رخصتی کر دیں گی میری، وہ منہ بسورتے ہوئے کہتی، حمزہ کو گود میں اٹھا چکی تھی۔ تو تالا دانی، میں دب لوں، میں تالو آپ تو لینے آئیں گے تب میں گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دوں گا۔ تو خالہ جانی، جب رومیو خالو آپ کو لینے آئیں گے تب میں گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دوں گا، پھر تو وہ آپ کو لے کر نہیں جا سکتے نا بھائی۔ حمزہ نے توتلی زبان میں آنکھیں پٹ پٹاپ کر کہا۔ وہ پورے گھر میں سب کا لاڈلا چہیتا بچہ تھا، خاص کر عائشہ تو اس پر ہر جائز اور ناجائز بات مانتی تھی، جس کی وجہ سے عائشہ کی آئمہ سے شدید جھاڑ بھی اکثر پڑتی رہتی تھی۔ مگر حمزہ کی طرف کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا تھا۔ نانا نانی اور پھر ایک اکلوتی خالہ اس کی ہمیشہ ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے آئمہ کے سامنے۔ جی نہیں، آپ کی خالہ کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے پارلر، آپ جاؤ اندر نانو یا نانی کا سر کھاؤ۔ نہیں مما، مجھے نانو کا تھر نہیں کھانا ہے، مجھے تو تالا دانی کے ساتھ ہی جانا ہے، میں بھی دلہا بنوں گا۔ نہیں مما، مجھے نانو کا سر نہیں کھانا، مجھے تو خالہ جانی کے ساتھ جانا ہے بیوٹی پارلر میں بھی دلہا بنوں گا۔ وہ اب باقاعدہ عائشہ سے لپٹ چکا تھا۔ آپ ہی لے چلو نا پلیز، چھوٹا سا بچہ ہے میرا، پیارا سا۔ عائشہ نے اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے گویا اس کی طرف سے سفارش کی تھی۔ کیا ہوا، کیوں ہمارے شہنشاہ کا موڈ خراب کر رہے ہو تم لوگ؟ بابا حمزہ کے رونے کی آواز سن کر صحن سے اندر لاؤنج میں آئے تھے۔ ہاتھوں میں حمزہ کے لیے چاکلیٹ اور بسکٹ تھے۔ کچھ نہیں بابا، وہ بس یہ پارلر جانے کی ضد کر رہا ہے، آئمہ نے آہستہ سے کہا کہ بابا حمزہ کو کبھی بھی رونے نہیں دیتے تھے۔ حمزہ کی وجہ سے آئمہ کی بہت شامت آتی تھی۔
अगर वो हमज़ा को ज़रा सा भी रोता देखते आयमा के टोकने या डांट लगाने की वजह से, तो फिर पूरे घर की शामत मुतवक्का होती थी, लाजमी। हाँ तो ले जाओ, किसी कोने में ही बैठा रहेगा बेचारा बच्चा, तुम लोगों का क्या बिगाड़ेगा। बाबा ने चश्मे की ओर से बेटी को देखते हुए हुक्म सादिर किया। मगर बाबा, आयमा ने आयशा को देखा जो अब बड़े मज़े से उस गोल गप्पे को चॉकलेट खोल के दे रही थी। अच्छा ठीक है, बाबा के कहर को आवाज़ देने की बजाय बेहतर इसी में है कि इसको साथ लेकर जाया जाए। चलो तुम भी अब हमारे साथ चलो। आयमा ने दांत पीसते हुए आयशा को देखते हुए कहा। मामा, आप ताला तो देखकर दत्ता हो रही हैं। मम्मा, आप खाला को देखकर गुस्सा क्यों हो रही हैं? हमज़ा ने चॉकलेट खाते हुए बड़े मज़े से पूछा। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि कमरे में जाते हुए बाबा ने पलटकर आयशा को घूरा था। नहीं नहीं, मैं तो गुस्सा नहीं कर रही, आयमा ने जल्दी से अपने लाडले चहीते बेटे से तोतली ज़बान में कहा, वरना बाबा की तरफ से लाजमी इज़्ज़त अफजाई होने की चांसेस हमज़ा ने पैदा कर दिए थे। तुम्हें शर्म नहीं आई एक मासूम लड़की को अपने इंतकाम की भेंट चढ़ाते हुए? वो रात के 12:30 बजे के करीब घर वापस आया था। हुलिया बिल्कुल उजड़ा उजड़ा और बिखरा सा था। चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे घर के किसी फर्द से कोई सरोकार न हो। वापस चले जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मुझसे बात करने और मेरे कमरे में आने की जहमत करना। हमज़ा कुछ भी कहे बगैर माँ के पास बैठ गया और मोहब्बत भरी नज़रों से आयमा को देखने लगा, जैसे रोज़मर्रा की रूटीन की बातें हों जो आयमा इससे कर रही थी। हमज़ा, मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, जो मैंने कहा है इस पर अमल करना, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। वो सीधा अपने कमरे में जाने की बजाय माँ के कमरे की तरफ आ गया था। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, मगर फिर यहाँ से अपने कमरे में भी हरगिज़ नहीं जाऊँगा, बल्कि इस घर से ही चला जाऊँगा, कभी ना वापस आने के लिए। हमज़ा का लहजा कुछ बिखरा बिखरा सा था और दिल अंदर से कट कर रह गया। खाना खाओगे? आयमा ने लहजे में हद दर्जा सख्ती समोक कर पूछा। नहीं, खा चुका हूँ, वो बस इतना कहकर लब भींच गया। आंखें बेख्वाबी की चुगली खा रही थी, जैसे वो कल की पूरी रात और आज का पूरा दिन जागता रहा हो। क्यों किया तुमने शिफा के साथ ऐसा? क्या कसूर था इस मासूम लड़की का? महज वो 20 साल की उम्र में तुम्हारी वजह से अपनी इज्जत को सवालिया निशान बना बैठी। इस कदर तुम में नफ़रत भरी हुई है। आयमा की आंखों में शदीद दुख हचकोले ले रहा था। और आपकी ज़ात जब सवालिया निशान बनी थी तब किसी को इस बात का ख्याल नहीं आया था? तुम मुझे बार बार मत घसीटो। मेरी ज़िंदगी में जो जो दुख तकदीर ने लिखे थे वो मुझे मिल गए, मगर मेरा ये सवाल है कि इन सब में इस मासूम बच्ची को क्यों तुमने अपने सोकॉल्ड इंतकाम का निशाना बनाया? आयमा की आवाज़ में रंज बोल रहा था। अम्मी, जो लोग किसी के भी साथ गलत करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रहते। वक्त ऐसा मरहम है जो किसी न किसी दिन कभी न कभी मजलूम पर अपना मरहम ज़रूर रखता है। उसके लहजे में बला का एतमाद बोल रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम इस हद तक ज़िद्दी और ख़ुद सर निकलोगे। अम्मी, बस ये समझिए कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अब आप ये बीते एक एक मज़ालिम का सूद समेत हिसाब लूँगा। वो माँ के कदमों में बैठे हुए बोला था। मोहब्बत से ज़्यादा अजीम इज़्ज़त होती है जो कि तुमने मेरी 2 कौड़ी की कर छोड़ी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, मैं कल ही शिफा से निकाह करके रुखसती करवाने के लिए तैयार हूँ। माँ की कही आखिरी बात पे वो अंदर से बुरी तरह टूट सा गया था। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि शिफा का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है तुम्हारी वजह से। वो अस्पताल में है दोपहर से, और फिर तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम इसे निकाह करके इसको अपने निकाह में भी रखोगे, या फिर अपने दिल को पुरसकून करने के लिए इसको एक दफ़ा फिर तपती हुई धूप में बेयारो मददगार छोड़ कर बैठोगे।
سلمہ نے بہت گہری بات کہی تھی۔ وہ ہکدک سا رہ گیا تھا۔ امی، کیا آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ وہ دکھ سے ماں کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ نہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکت سر انجام دیتے دیکھ چکی ہوں، اس لیے مجھے اب تم سے اس سے بھی بڑے بڑے تعزیانوں کی امید ہے، جو کہ تم اپنے انتقام کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے خود سے عہد کر بیٹھے ہو۔ تم اگر مجھ سے ذرا بھی محبت کرتے ہو تو ابھی اور اسی وقت جاؤ اور شفا سے معافی مانگو۔ میں صبح ہی تمہارے اور شفا کے رشتے کی بات کرتی ہوں۔ معافی؟ اس کے لبوں سے بہت آہستہ سے یہ چھوٹا سا لفظ پھڑپڑایا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ دوسری بیل پہ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے فجر کے بابا دروازہ کھول کر باہر آئے تھے۔ وعلیکم السلام، یہ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ انہوں نے ارغمان کے سلام کا جواب دیا اور پریشانی سے ارغمان کے بازو میں جھولتی فجر کو دیکھا۔ ان کے تو گویا ہاتھ پاؤں ہی پھول کر رہ گئے تھے۔ انکل پلیز مجھے راستہ دیں تاکہ میں ان کو اندر لے جا سکوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ معاف کرنا بیٹا، میں پریشانی میں تھا، انہوں نے جلدی سے معذرت خانہ لہجے میں کہا اور اس کو اندر آنے کا راستہ چھوڑا۔ بابا کے ساتھ وہ فجر کو اندر اس کے کمرے میں لٹا کر باہر آ گیا تھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے اس کو؟ بابا نے اس کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ارغمان کو ڈائننگ روم میں لے آئے تھے اور اب دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل برجمان تھے۔ پتہ نہیں انکل، میں تو بس۔ اس کے بعد ان کو ارغمان نے صرف چند ہی لمحوں میں حرف بہ حرف تمام واقعہ کہہ سنایا۔ وہ خود بھی یہ گتھی سلجھانا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہیں آگ تو نہیں دیکھی تھی؟ بابا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ٹھٹک سا گیا۔ ہاں بیٹا۔ وہ اب بہت بے قراری سے ارغمان کو دیکھتے ہوئے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ہاں، میں لائٹر جلا رہا تھا سرکٹ سلگانے کے لیے، مگر اس سے اس واقعے کا کیا تعلق؟ وہ الجھن امیز لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ بیٹا، میری بیٹی فجر آگ سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی ہے۔ وہ آگ کو جلتا ہوا دیکھ لے تو پھر اپنے حواسوں میں نہیں رہتی۔ میرے گھر میں کہنے کو تو ملازمہ کھانا بناتی ہیں، مگر فجر سب کام اس کو کر دیتی ہے۔ ملازمہ بس چولہے میں چمچہ چلاتی ہے، کیونکہ میری بیٹی کے دل میں ایک انجانا سا خوف ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انکل، اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے بتائیں گے کہ یہ سب کس خوف کی وجہ سے ہے؟ میں ایک سائکیٹرسٹ تو نہیں، ہاں، مگر ایک ڈاکٹر ضرور ہوں، اور کئی ڈاکٹرز کے ساتھ میری سلام دعا بھی ہے۔ بابا نے خاموش نظروں سے سامنے بیٹھے خوبرو نوجوان کو دیکھا، مگر اس کا چہرہ ان کو چاہ کر بھی کچھ بھی نہ بتانے سے باز رکھ رہا تھا۔ بابا، بابا، بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے۔ ابھی وہ دونوں مزید کوئی بات کرتے، فجر کے کمرے سے اس کی خوفزدہ چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ بھائی، کیا آپ کو بھی میری بات پر یقین نہیں ہے؟ شفا کو ہوش آ چکا تھا، اس کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عمر فرش پہ جائے نماز بچھائے فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ جیسے ہی سلام پھیرا، شفا نے تڑپ کر بھائی سے بغیر کچھ بھی بولے صرف جھٹ سے ایک ہی سوال کیا، بچہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تم آرام کرو۔ عمر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ نہیں بھائی، آپ بتائیں نا پلیز۔ ان دونوں کی باتوں پر سوہا بھی کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی، آواز سن کر بیدار ہو بیٹھی تھی۔ بچوں، مجھے اور بھائی کو تمہاری باتوں پہ پورا یقین ہے، بلکہ ہم سب کو پورا یقین ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ صرف ایک انسیڈنٹ تھا جو ہم لوگوں کو غلط سوچنے پر مجبور کر گیا۔ سوہا نے بہن کا ہاتھ ہلاتے ہوئے دلاسا دیا، جبکہ عمر خاموش تھا، بس بہن کو پرسکون کرنے کے لیے اس کا سر سہلا رہا تھا۔ کئی سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ دونوں بہنیں ننھے حمزہ سمیت پارلر پہنچ چکی تھیں۔ عائشہ تو برائڈل سیکشن میں جا چکی تھی،
جبکہ ایما بیٹھی ہوئی تھی سیٹنگ ایریا میں۔ وہ حمزہ کی مزے کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے برابر میں ایک عورت آ کر بیٹھی اور بغیر کسی بھی قسم کی تمہید باندھے وہ ایما سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایما نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ پتھرا سی گئی۔ بھابھی پلیز 1 منٹ، بس 1 منٹ۔ وہ اپنی سابقہ نند کو اپنے روبرو دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس نے کسی خوف کے زیر اثر معصوم حمزہ کو سختی سے خود سے قریب کیا اور سحر سے کچھ بھی کہے بغیر فاصلہ قائم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں ہوں میں تمہاری بھابھی۔ تم کون ہو میں یہ بھی نہیں جانتی۔ دیور جی نیک تو میں نے وصول کر لیا، مگر بس اب ایک آخری بہت خاص رسم باقی رہ گئی ہے۔ غزل نے شرارتی انداز میں داؤد کو اور عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ غزل سے چھوٹی سمیرہ دلہن بنی عائشہ کا شرارہ ٹھیک کر رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے کسی چیز میں پھنسنے کی وجہ سے موتیوں میں الجھ چکا تھا۔ ارے بھابھی جلدی کریں، آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ ارے بھابھی کے دیور جی منظوری بعد میں دینا، پہلے ذرا رسم کے بارے میں سن تو لو۔ داؤد نے ایک بے قرار سی نظر اپنی سجی سنوری دلہن کے اوپر ڈھالی اور بے چارگی سے بھابھی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ رحم کر دو اب تو آج کی رسم کے مطابق تم اپنی پیاری سی دلہن کو ذرا ہمارے سامنے، یا چلو ہم آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں۔ غزل کے اوپر تو گویا شرارت کا بھوت سوار تھا۔ وہ عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولی، مانی خیز نظروں سے خوب اچھی طرح سے دیکھ لو اپنی دلہنیا کو، اگر کوئی خاص بات کہنی ہے تو وہ بھی کان میں کہہ سکتے ہو۔ غزل نے اپنی نشیلی آنکھیں پٹ پٹ گھماتے ہوئے کہا، بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا یہ موقع میرے ہاتھ کمرے میں جانے کے بعد ہی مجھے ملے گا، لیکن آپ نے تو مجھے کھلا میدان فراہم کر دیا۔ وہ لبوں کو گول کر کے شوق سی دھن بجاتے ہوئے عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا، داؤد بھائی پہلے سن تو لیں رسم ہے کیا۔ سمیرہ نے جیسے داؤد پہ ترس کھا کر اس کو کچھ سمجھانا چاہا۔ ارے ہم کسی رسم وسم سے نہیں گھبراتے، ہم تو وہ کھلاڑی ہیں جو ہاری ہوئی بازی بھی جیت جاتے ہیں۔ وہ مزید پھیلا، تو اس کا مطلب تمہیں ہماری رسم پہلے ہی سے منظور ہے؟ اور نہیں تو کیا، بالکل مجھے منظور ہے۔ چلو پھر ایک کام کرو، ذرا عائشہ کو اپنی گود میں اٹھاؤ۔ نہیں بھابھی پلیز، میں خود چلی جاؤں گی۔ عائشہ نے جلدی سے شرما کے داؤد کو دیکھا اور پھر غزل سے ہلکی آواز میں ممنائی، نہیں بھائی رسمیں ہیں یہ تو، اور رسمیں تو ہماری حویلی کی رونقیں ہیں۔ داؤد نے بغیر وقت ضائع کیے عائشہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے روم کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب غزل کی آواز پہ اس کے قدم جم سے گئے۔ ارے دیور جی یہ آپ کدھر چلتے بنے؟ آپ کی دلہن رسم کے مطابق آج میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گی اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی اور بھتیجا سوئیں گے۔ غزل نے بڑے مزے سے داؤد کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ داؤد کو غزل کی کہی بات پہ جیسے یقین نہ آیا۔ ہلکا سا کھٹکا کر کے وہ شفا کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ شفا ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ سمیرہ نازو پلی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی۔ آ جاؤ حمزہ بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ سمیرہ نے بالکل نارمل انداز میں حمزہ کو مخاطب کیا، جیسے گزرے دنوں میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں شفا سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں؟ شفا نے ماں کے ساتھ سے سوپ کا آخری چمچہ بھی پی کر ختم کرتے ہوئے بے رخی سے پوچھا، ماما آپ کہیں نہیں جائیں گی؟ اگر کوئی جائے گا میرے بیڈ روم سے تو وہ یہ ہے، آپ کا چہیتا۔ وہ انگشت شہادت سے حمزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے اور اشتعال سے پر لہجے میں بولی، میں آتی ہوں یہ رکھ کر۔ سمیرہ نے ہاتھ میں پکڑا سوپ کا پیالہ اور خوبصورت سی سلور سی چھوٹی سی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اور بغیر شفا کا کوئی بھی رد عمل دیکھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے چیلنج کرنا ہرگز کبھی بھی مت کرنا۔ وہ اس کے سرہانے کرسی کھسکا کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ سائڈ ٹیبل پر رکھا پین وہ اب بات کرتے کرتے مسلسل انگلیوں کے بیچ گھما رہا تھا۔ کیوں آئے ہو میرے بیڈ روم میں؟ اب سکون نہیں ملا ابھی تک تمہیں؟ مزید اور کتنا برا کرو گے میرے ساتھ؟ اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ ایک لڑکی کے پاک دامن پہ تم نے کیچڑ اچھال دی، میرے پاک صاف دامن کو داغدار کر دیا، اس کے گھر والوں کی نظروں میں اس کو صفر کر چھوڑا۔ وہ بے خوفی سے کہہ رہی تھی، کوئی بھی ڈر خوف اس کی آنکھوں میں موجود نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید تم میری اور اپنی عمروں کا درمیانی فرق بھول چکی ہو۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے شفا اتنی دیر سے بس کوئی اور فول سی بکواس کر رہی ہو، جبکہ اہم بات تو وہ تھی جو وہ کہہ رہا تھا۔ شفا اس سے پورے 9 سال چھوٹی تھی۔ بہت خیال ہے تمہیں اپنی اور میری عمر کے درمیانی فرق کا۔ اس کے چہرے پہ سوائے نفرت کے کچھ نہ تھا۔ حمزہ نے بہت غور سے اس کے تیکھے نقوش میں رقصاں اس کے لیے شدید حقارت اور نفرت پڑھ لی تھی۔ بخوبی آج کے بعد مجھ سے تمیز سے مخاطب ہونا، یہ تمہارے حال اور مستقبل دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے تمسکرانہ مسکرایا اور اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر چھوڑا۔ وہ اس عمل سے کررا اٹھی، جبکہ کئی بال حمزہ کی انگلیوں میں بھی ٹوٹ کر لپٹے تھے۔ اتنی بے دردی سے کھینچنے کی وجہ سے میرے حال اور میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی میرے ماں باپ سلامت ہیں۔ غلط، ایک دم غلط۔ تمہارے تمام مستقبل کا فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ وہ ٹھٹکی۔ پوچھو گی نہیں میں اس وقت یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نے نہیں بلایا تمہیں، اس لیے میں پوچھوں گی بھی نہیں۔ وہ تمام تر لحاظ بالائے طاق رکھ چکی تھی۔ تم سمیت میری ماں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں تم سے معافی طلب کرنے آیا ہوں۔ وہ معنی خیز سی ہنسی ہنسا۔ میں تم جیسے بیہودہ شخص سے اس قسم کی کوئی امید بھی نہیں رکھ سکتی، بلکہ میں تو تم سے اس سے بھی زیادہ مزید گھٹیا پن اور نیچ حرکتوں کی امید رکھتی ہوں، کیونکہ دلوں کو توڑنے والے دلوں کو جوڑنا کب جانتے ہیں۔ طنز کا تیر چلایا گیا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو۔ جس دن جان جاؤ گی کہ دل ٹوٹنا اور زخم سہنا کسے کہتے ہیں، اس دن شاید میری اور میری ماں کی روح کے ریزہ ریزہ ہوئے پرخچے دیکھ کر شاید تمہاری چیخ بھی نہ نکل سکے۔ آخر ایسا کیا ہے جس کا بدلہ تم میرے باپ سے لینے کی خاطر کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو؟ شفا کا لہجہ ٹوٹا ٹوٹا سا تھا۔ یہ تمہارا باپ تمہیں خود بتائے گا اپنے منہ سے۔ جب تک اس وقت کا انتظار کرو۔ اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو برائے مہربانی آپ میرے کمرے سے دفع ہو سکتے ہیں۔ وہ اب انتہا بدتمیزی اور بے اعتنائی پہ اتر آئی تھی۔ اس کی نظروں میں حمزہ انتہائی گھٹیا اور گرا ہوا نیچ انسان ثابت ہو رہا تھا۔ میرے لیے آج تمہارے پرپوزل کی بات کر چکی ہے ماما جانی۔ تمہارے والد محترم اور والدہ ماجدہ سے، وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتا بہت دلچسپی سے اب اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ جو رخ پھیر گئی تھی، یکدم حمزہ کی کہی بات سن کے وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ اتنی دیر سے اس نے خود کو کمفرٹر کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ حمزہ کی نظروں کی تپش وہ خود پہ اچھی طرح کمفرٹر ڈھانپے کے وجود بھی بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کا دماغ کام کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ بالکل فارغ ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابھی ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ محترمہ، میرا دماغ تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، مگر اب تمہارا دماغ جگہ پر لانے کی ضرورت ہے۔
وہ اس کی ادھر ادھر کچھ تلاش کرتی نظروں کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا دوپٹہ پلیز۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، کچھ بھی تھا وہ تھی تو ایک مشرقی لڑکی ہی نا، فی الحال تو میرے پاس نہیں ہے، مگر آگے کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہاتھ میں تھامی فائل میں سے کچھ پیپرز نکالتے ہوئے بولا، آپ جس چیئر پہ برجمان ہیں اس کی بیک پر میرا دوپٹہ لٹکا ہوا ہے۔ وہ تڑک کر بولی۔ حمزہ نے ایک نخوت زدہ نظر اس پر ڈالی اور پھر بہت غور سے اس کے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل اور حسین لڑکی تھی، نازک سا سراپا، اس پہ تضاد گول گول بٹن جیسی آنکھوں پہ گھنیری پلکوں کا جھالر۔ بیماری کی وجہ سے کملایا زرد سا چہرہ حمزہ لمحہ بھر کو تو ساکت ہی رہ گیا تھا۔ اس کے دل کو اندر سے کچھ ہوا جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، مگر پھر اچانک اپنی ماں کی گردن کا زخم یاد آ گیا جو آج بھی نشان کی صورت آئمہ کی گردن پر موجود تھا۔ جلتی ہوئی پھول جھڑی سے لگا اپنی ماں کا وہ زخم یکدم اس کی گردن پہ سرسر آیا تھا۔ وہ اس زخم کی تکلیف اپنی گردن پہ محسوس کر رہا تھا۔ دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، مجھ سے پردہ مت کرو، یہ نہیں ہے تمہارا وجود، میری امانت ہے تمہارے پاس، اور ہاں، خاموشی سے پرسوں نکاح کے لیے حامی بھر دینا۔ جو آپ چاہتے ہیں نا وہ میں ہرگز نہیں کروں گی، پھر چاہے مجھے کیوں نہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی، جب تک اپنا بنا نہیں لوں گا تب تک تمہاری موت بھی تمہارے نزدیک بھٹکنے نہیں دوں گا، پر یہ میرا وعدہ ہے۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ تم ایسے نہیں مانو گی، اس لیے پورا انتظام کر کے آیا ہوں۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ لومڑی کا شکار آسان نہیں ہوتا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی فائل کے اوپر رکھے پیپرز پیش آتے رہ نظر ڈالتے ہوئے مسکرایا۔ ناممکن، میں یہ نہیں مانتا کسی بھی اس قسم کی رسم کو، داؤد نے تڑپ کر کہا اور اپنی باہوں میں جھولتی دلہن کو مزید سختی سے بازو میں جکڑ لیا۔ مبادا کہیں غزل اس سے چھین کر ہی نہ لے جاتی، جبکہ عائشہ حیا سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ میرے بھائی، اب تم مانو یا نہ مانو، رسم تو رسم ہے، اور اگر تم یہ رسم نہیں پوری کرو گے تو بہت بڑا برا شگن ہو جائے گا۔ غزل نے ایسے آنکھیں باہر نکالی پریشانی سے جیسے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو جائے گا۔ اگر داؤد نے رسم پوری نہ کی تو رہنے دے بھابھی، کچھ نہیں ہوتا، میں تو چلا کر اپنے بیڈ روم میں اپنی نازک سی دلہن کو لے کر جاؤں گا، جبکہ ساتھ کھڑی سمیرہ کو اپنی ہنسی ضبط کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ داؤد جلدی سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ سو چلو دیور جی، اگر آج کی رات آپ نے ہماری بات نہ مانی تو اگلے پورے 2 مہینے آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ ہی سونا پڑے گا، اور بھتیجے کو پوری رات کہانیاں بھی سنانی ہوں گی، اور باپ بیٹے کی بمباری الگ برداشت کرنی ہوگی۔ غزل نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے داؤد کو ڈرایا۔ اچھا بھائی، اتنا تو بتا دیں، اس کو کمرے میں چھوڑ آؤں یا یہیں سیڑھیوں پر بٹھا دوں؟ وہ بے چارگی سے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، اب اتنی تو اجازت ہے میرے پیارے بھائی کو۔ غزل نے دل بڑا کیا اور خود بھی کسی تھانے دار نے کی طرح سمیرہ کا ہاتھ پکڑے اس کو بھی گھسیٹتی داؤد کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی داؤد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے ہی دھڑام سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، جبکہ باہر کھڑی جان کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھتی سمیرہ اور غزل کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی۔ کتنا مکمل لگ رہا تھا یہ گھرانہ، ہنستا بستا۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ عائشہ نے اس کے گریبان کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کیا کیوں کیا؟ ان دونوں چڑیلوں سے بچنے کے لیے ہی یہ لاک کیا ہے۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ آج پتہ چلا دروازے میں لاک ہونا کیوں ضروری ہے۔ وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود اپنا سانس برابر کرنے لگا۔ اتنی دیر سے وہ عائشہ کو گود میں لیے ہوئے تھا
اس کا سانس بری طریقے سے بھاری ہو رہا تھا۔ چاچو، آپ سے میں بہت ناراض ہوں۔ آپ نے سب کو نیک دیا، اب ذرا اپنے اکلوتے بھتیجے کو بھی دیکھ لیں۔ ارغوان پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھا داؤد اس کی آواز سن کر ایسے اچھلا تھا جیسے کسی بچھو نے اپنا زہریلا ڈنک مار دیا ہو، جبکہ عائشہ پہلے تو تھوڑا سا بوکھلائی، پھر اپنے شوہر کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بول جلدی، کیا چاہیے تجھے؟ کیا ڈیمانڈ لے کر آیا ہے؟ جلدی بتا۔ وہ بلینک چیک پہ سائن کرتے ہوئے ارغوان کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تھینک یو چاچو، اس سے میرا کام ہو جائے گا۔ سوری، آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا، وہ مزے سے کہتا عائشہ کے گال پہ کس کرتا داؤد کو ہاتھ ہلاتا کمرے سے جا چکا تھا۔ داؤد نے ایک دفعہ پھر دروازے کو کنڈی لگائی اور پورے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد وہ واپس اپنی محبت کی طرف لوٹا تھا۔ پورا اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب کمرے میں کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ کمرہ کیسا لگا تمہیں تمہارا؟ وہ بات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت، وہ شرمگین مسکراہٹ سجائے بولی۔ ویسے یہ میں نے خود سجایا ہے۔ داؤد اس کے برابر میں دراز ہوا۔ ایک بات کہوں، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح۔ بی سائڈ ٹیبل کھول کر اس میں سے ایک مخملی کیس نکال کر واپس اس کی طرف پلٹا تھا۔ میں ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں خوشی اور مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت اچھے ہیں داؤد۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی اس قدر شدید محبت کا صلہ اپنی محبت سے آپ کی زندگی کو خوشبو سے مہکاتی رہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا مہندی سے سجا ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دلا رہی تھی۔ ایک فرمائش کروں؟ وہ اس کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے خود پہ گرا کر بولا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے فرمائش پوری کرنا نہیں آتی۔ اچھا کہے نا جلدی، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کس لیے ہوں؟ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو گویا ہوا، آنکھوں میں جذبوں کی لو جل رہی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ آؤ گی جب نہ، اگر جاؤ گی تو؟ جب میں تمہیں اپنے قرب سے آزاد کر کے جانے دوں گا۔ آج میں اپنی قربت اور محبت سے تمہارا پور مہکا دوں گا۔ داؤد نے خود پہ گری اپنی چاہت کو آنکھوں میں بھرتے ہوئے کہا، جہاں داؤد کی ہم سفری کا غرور معجزن تھا آنکھوں میں۔ اچھا جلدی کہیں، وہ آخر کار ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ کہہ کر بتاؤ یا صحیح سب سمجھا دیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ داؤد نے یکدم اٹھ کر اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی بالکل ہلکی کر دی، اور پھر گھبرائی سی لرزتی جھجکتی اس سے شرماتے اپنی شریک حیات کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا اور اس کے ریڈ لپسٹک سے سجے لبوں پر اپنے انگارے کی مانند دہکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشیانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، میری فرمائش ہے کہ ہر رات جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک تم مجھے میرے اس انداز میں خود سے شب بخیر کہا کرو گی۔ میں جانتا تھا کہ تم بہت ضدی ہو، اس طرح نہیں مانو گے، اور بھلا کبھی لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے ہیں؟ حمزہ کے چہرے پر عجیب سی چمک رقصاں تھی، جیسے وہ اپنی کامیابی سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہو، منزل کے بہت قریب تر۔ فتح اس کی منتظر اپنی باہیں وا کیے کھڑی ہو جیسے۔ کیا ہے یہ ان کاغذوں میں؟ شفا کو اچانک اس کی چمکتی شاطرانہ آنکھوں سے شدید خوف سا محسوس ہوا۔ اس کی ناقاہت زدہ آواز بہت مشکل سے حلق سے نکل سکی تھی۔ وہ اب مزید کسی بحث میں پڑنے کی بجائے جلد از جلد حمزہ کا اصل مقصد جاننا چاہ رہی تھی، جس کے تحت وہ اس کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ یہ لو، اس پر سائن کرو۔ حمزہ نے اس کے دونوں بازوؤں میں اپنی مضبوط انگلیاں پیوست کر کے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر
کہ وہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آ رہی ہے۔ مجھ سے دور ہٹ کر بھی تم بات کر سکتے ہو، مجھے چھوئے بغیر۔ اس کو لگا تھا جیسے اس کے پورے وجود کو کسی آکٹوپس نے جکڑ لیا ہو خود میں۔ وہ آنکھوں میں شدید نفرت لیے اس کو دیکھتے ہوئے اور برائی تھی۔ عادت ڈال لو میرے قرب کی اور میری جسارتوں کی، ابھی تو کئی مرتبہ تمہیں میرا ظالم لمس ایسا ہی تڑپائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت گہرے لہجے میں مخاطب تھا۔ نظر ایسی تھی کہ شفا کے پورے وجود کو جلا کر خاکستر کرنے کو تیار۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے بازوؤں کو اپنی اس جارحانہ گرفت سے آزاد کرو۔ اس دفعہ میں واویلا مچاؤں گی کہ تمہاری 100-200 پشتیں بھی نہیں بھول سکیں گی۔ میں ایک دفعہ جس چیز پر نظر ڈال دوں یا پھر اس کو چھو لوں تو وہ صرف اور صرف میری ہو جاتی ہے۔ اس چیز پہ پھر اس کا دور کی بات کسی کا بھی اختیار نہیں رہتا۔ اور رہی واویلا کرنے کی بات تو محترمہ یہ شوق بھی تم بخوشی پورا کر سکتی ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو اور پھر تمہاری یہ 100-200 پشتے والی خواہش بھی میں تمہارے ہی وجود سے پوری کروں گا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں مسٹر حمزہ جلال، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے بولی۔ اس نے تیزی سے جھک کر اس کے پیچھے سے دوپٹہ اٹھا کر خود کو اچھی طرح ڈھانپا تھا۔ حمزہ کی کہی آخری بات پہ مارے خفت و حیا سے اس کا برا حال تھا۔ تم اس قسم کی فضول اور فحش بکواس ہی کر سکتے ہو، کوئی بھی بات مہذب انداز میں تو کرنا کہاں کھائی ہے کس نے تم کو۔ وہ اب باقاعدہ اس کے اوپر طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کتنا مہذب ہے اور کون کتنا بے غیرت اور بے رحم۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے موجود تھے۔ میرے پاس مزید تمہاری کسی بھی قسم کی فضول بکواس سننے کے کوئی وقت نہیں ہے۔ سائن کرو ان پیپرز پہ۔ وہ حاکمانہ انداز میں اس کے سامنے کاغذات بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ کیا ہے؟ نکاح کے پیپر ہیں۔ اس کو شدید قسم کا حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ حمزہ نے اس کے آگے نکاح کے کاغذات لہرائے تھے۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے؟ شفا کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میری حد کا تعین تم مت کرو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری حد کہاں تک ہے۔ اگر تمہیں میرے اختیارات کا علم ہو جائے تو پھر زور ڈال کر بولا۔ خیر، میں اپنی اختیارات کی تفصیل تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس نے گویا آرڈر جاری کیا۔ میں ان پیپرز پہ ہرگز بھی سائن نہیں کروں گی۔ اس نے سامنے پڑے نکاح کے پیپرز پرزہ کر کے حمزہ کے چہرے پر اچھالے۔ جانتی بھی ہو کہ تم اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہو اور تمہاری یہ حرکت تمہارے ساتھ کس قدر برا کر سکتی ہے۔ وہ برہم ہوا۔ جانتی بھی ہوں اور بہت اچھے سے، اب تمہاری ایک خصلت سے واقفیت بھی رکھنے لگی ہوں۔ حمزہ جلال، شفا کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ میرا اگلا سٹیپ کیا ہے۔ وہ فاتحانہ ہنسی ہنسنے لگا۔ تم اور تمہارے مقاصد، مگر یاد رکھنا میں بھی شفا رحمان ہوں، رحمان چغتائی کی بیٹی۔ تمہیں تمہارے کسی بھی ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس حد تک اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وہ چٹان سی اس کی کمر کو جکڑ گیا۔ میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی ہو۔ وہ اس کے کان کے نزدیک پگھلتا ہوا سیسا انڈیل چکا تھا۔ میں لڑکی ضرور ہوں مگر ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ اب تم بھی دیکھو گے کہ شفا کس طرح تمہیں اس گھر سے نکلواتی ہے۔ اس کو چاہے تو میری دھمکی سمجھ لو یا پھر میرا چیلنج۔ تم اور تمہارے پانی کے بلبلے جیسے چیلنج۔ ہاں ہاں۔ حمزہ کا فضا میں تمسخرانہ اڑاتا کہکا بلند ہوا۔ داؤد، اٹھ جائیں، تیار بھی ہونا ہے، جلدی کرو۔ وہ شاور لے کر فریش ہو کر لائٹ پرپل اور وائٹ کلر کا سوٹ جس پر ہلکا نفیس سا کام بھی تھا اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے
وہ داؤد بے چکی اس کو جگانے کی تگ و دو کر رہی تھی جب اچانک داؤد نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا تھا اور خود ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے اوپر جھکا تھا، گویا تمام فرار کی راہیں محدود کر دی۔ اف، یہ رات کتنی بے وفا ہے، کتنی جلدی تھی اس کو سورج سے اپنے ملن کی۔ وہ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آنکھیں بے خوابی کی چغلی کھا رہی تھیں۔ پلیز داؤد، اب سب لوگ آتے ہی ہوں گے، ناشتہ لے کر گھر سے میرے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، صبح ہوئی تو کیا، تم خود فیصلہ کرو، چھوٹی نہیں تھی گزری شب، جیسے چند منٹوں میں ہی سرک گئی ہو۔ چلو پھر سے سو جاتے ہیں۔ جھلستے ہوئے سورج کو مزید جھلساتے ہیں، وہ جذبات سے چور خمار آلود لہجے میں اس پر مزید جھکتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں سے معصومانہ شرارت کر بیٹھا۔ پلیز، دیر ہو رہی ہے، 2 دفعہ بھابھی کی مسڈ کال آ چکی ہیں۔ وہ ابھی مزید کچھ کہنے کو تھی کہ ٹھک ٹھک ٹھٹک ٹھٹک دروازہ اب زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر موجود شخص دروازے کو توڑ کر اندر آنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ ارے رات کے مسافروں، اٹھ جاؤ، دن چڑھ آیا ہے۔ باہر سے غزل دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ جملے بھی کس رہی تھی۔ بھابھی، ابھی ہماری صبح نہیں ہوئی ہے، تھوڑی دیر اور۔ وہ اس کی گھوڑیوں کی قطعاً پرواہ کیے بغیر، جی جی بھابھی میں آ رہی ہوں۔ عائشہ کے منہ سے بخلاہٹ میں فیصلہ تھا۔ ارے دیور جی، اب ذرا ہماری نئی نویلی دیورانی کو دروازہ کھولنے کے لیے تو بھیج دو۔ غزل نے مسکراتے ہوئے باہر سے ہوائی فائر کیا، جبکہ عائشہ کا تو مارے شرم اور گھبراہٹ کے دل اچھل کر حلق میں آن پہنچا تھا۔ ارے یار، یہ میری بھابھی کو اور کوئی کام نہیں ہے، جب دیکھو کبھی دروازہ کھول کر اندر گھسنے نہیں دیتی تو کبھی اندر آنے کے لیے دروازے کو توڑنے کے لیے درپے ہو جاتی ہیں۔ داؤد چڑھ کر بے چارگی سے بولا، پلیز داؤد، مجھے جانے دیں، بھابھی کیا سوچیں گی۔ عشاء کا خون خشک ہو چکا تھا۔ ہاں تو بڑی مشکل سے تمہارے اماں ابا نے میرے ساتھ تمہیں رخصت کیا، اور بھابھی کی خیر ہے۔ میرے بھائی مجھ سے زیادہ 10 ہاتھ آگے ہیں رومانس میں۔ وہ مزے سے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں بولا، لیلا مجنوں، مجھے اندر آنے بھی دو۔ رات بھر کیا سوئے نہیں ہو ٹھیک سے، یا پھر مچھروں نے پوری رات جگائے رکھا؟ باہر بھی غزل موجود تھی، وہ کہاں بخشنے والوں میں سے تھی۔ شرارت تو اس کے ساتھ ہر وقت رقص کیا کرتی تھی، پورے گھر کی رونق تھی۔ وہ سگے بھائیوں سے زیادہ داؤد کو محبت دیا کرتی تھی۔ سن لیا، شرم سے میرے ہاتھ پاؤں کی جان نکلنے کو ہے۔ کہتے کے ساتھ ہی اس نے داؤد کے کان پر اپنے دانتوں سے درد بھری پپی لے ڈالی تھی۔ اتنی زور سے کیوں کاٹا؟ وہ تڑپ کر دور ہٹا تھا، جبکہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر دروازے کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ دروازہ کھولنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ خیریت تو ہے نا؟ دروازہ کھولنے میں کافی دیر لگا دی۔ غزل نے عائشہ کے دروازہ کھولتے ہی چہرے پر بلا کی معصومیت طاری کر کے پوچھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ بخلائی، وہ میں کیا؟ لگتا ہے میرے دیور نے تمہیں دروازے تک آنے میں بہت تنگ کیا۔ کہیں پیروں میں بیڑیاں تو نہیں ڈال دی تھی؟ نہیں، وہ تو گہری نیند سو رہے ہیں۔ اچھا، سو رہا ہے، صحیح کہا۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنی گہری نیند سو رہا ہے۔ تم ادھر، تمہارا دوپٹہ ادھر۔ وہ شریر لہجے میں عائشہ کو چھیڑنے لگی، جبکہ عائشہ کی نظریں حیا سے اٹھ نہ سکیں۔ غزل نے دل سے ان دونوں کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی، اپنے رب سے بہت خاموشی سے۔ ویسے عاشی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ تمہارا دوپٹہ وہاں کیسے پہنچا؟ وہ اب باقاعدہ اس کے شانے پر اپنا بازو ٹکراتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے بولی،
चलो भाई आशिक, तुम तो तैयार हो, नीचे चलो जल्दी, अम्मी कब से इंतज़ार कर रही हैं। लबों पे उंगली रख कर गज़ल इसको घसीटती हुई ड्रेसिंग रूम में ले जा चुकी थी। दाऊद ने दोनों के जाते ही बेड से जंप लगाने के अंदाज में उठ खड़ा हुआ। क्या है यार, बार बार मेरी बीवी को मेरी दस्तरस से दूर ले जाती हैं, जालिम समाज ना हो तो। वो भंहोट इस बात से बेखबर कि वो उसके बिल्कुल पीछे अब वो दोनों मौजूद हैं। क्या फरमा रहे थे देवर जी अभी आप? गज़ल ने हाथ से उसके सर के बाल बखेरे। अब जी मैं। अब ये हाल था कि पूरे कमरे में आयशा और गज़ल की हंसी गूंज रही थी, जबकि दाऊद खिसका कर वॉशरूम में बंद हो चुका था। उमर कहाँ जा रहे हो? समीरा ने उमर को गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाते देखकर जल्दी से टोका। अम्मी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, वो जल्दी से बोलकर आगे बढ़ने लगा। बेटा, शाम को लाइबा को लेने चले जाना। तुम्हारे बाबा ने इस्लामाबाद के लिए तुम्हारी सीट कंफर्म करा दी है, रात 8 बजे की। क्यों, सब खैरियत तो है ना? वो एकदम परेशान हुआ। हाँ बेटा, सब खैरियत है। तुम्हारी फूफी फूफा हज पर जा रहे हैं, 40 दिन बाद वापसी होगी, इसलिए आप ही ने लाइबा की जिम्मेदारी हम पे सौंप दी है। समीरा ने तफसील से बताया। लाइबा को लाने की जिम्मेदारी आप उसके भाई की भी तो लगा सकती थी, इसको यहाँ छोड़ने के लिए, उमर ने चिढ़कर कहा, क्योंकि लाइबा से उसकी एक भी नहीं बनती थी। दोनों में 2.5 एकड़ का बैर रहा करता था। एक मशरिक है तो दूसरा मगरिब। कहने को तो वो इससे 8 साल छोटी थी, मगर मजाल है जो कभी इस ड्रामा क्वीन बकौल उमर के उसने कभी उसके नाम के साथ भाई का दम छल्ला इस्तेमाल भी करना पसंद किया हो। बेटा, वो आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उसका शेड्यूल बहुत टफ है, पूरे 15 दिन का, मुसलसल 15 दिन इसकी फ़्लाइट्स हैं। उमर फिर खामोश हो गया था, क्योंकि मुस्तफ़ी का वाक़या शेड्यूल बहुत मसरूफ़ हुआ करता था। वो पाकिस्तान की मशहूर एयरलाइन का पायलट था। और फिर उमर को अच्छा भी नहीं लगा मज़ीद कुछ कहना। और फिर बेटा, तुम्हारी फुप्पो ने सोहा के लिए ढके छुपे लफ्ज़ों में मुस्तफ़ी के लिए सोहा का जिक्र छिड़ाया है। मगर अम्मी, वो तो सोहा से बहुत बड़े हैं, और फिर उनका मिजाज भी काफ़ी हद तक सख्त है, सोहा इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। उमर सब चीज़ें भूलकर यकदम सोहा के दिफा में परेशान सह गोया हुआ। ज़ैनब फुप्पो की 2 औलादें थीं, पहली मुस्तफ़ी और दूसरी लाइबा, जबकि ज़ैनब छोटी होने के बावजूद अच्छा रिश्ता आने की वजह से जल्दी पिया देर सुधार गई, और शादी के पहले साल ही उसके आंगन में मुस्तफ़ी के नाम का फूल खिला था। फिर उसके बाद बारी आई जलाल की। ज़ैनब की शादी के 3 साल बाद जलाल की शादी हुई, जबकि सबसे छोटे रहमान की जलाल की शादी के 2.5 साल के बाद। ऐसा क्या है जो वो आग से डरती है? किस बात का इस कदर इसको खौफ था कि मेरे एक मामूली से लाइटर जलाने की वजह से वो इस हद तक खौफजदा हो गई थी। अरगमान लॉन में बैठा रात के 2:30 बजे ठिठुरती हुई ठंड में सिगरेट पे सिगरेट सुलगा रहा था, और मुसलसल सिर्फ और सिर्फ फजर के मुतालिक ही सोचे चले जा रहा था। कितनी हसीन और खूबसूरत थी वो, बिल्कुल उसकी गुड़िया जैसी। गुड़िया की सोच आते ही वो एकदम ठिठक सा गया, और कई लम्हे सोचने के बाद वो एक फ़ैसले पर पहुंच चुका था। फजर इसके लिए एक मिस्ट्री बन चुकी थी। वो छोटी सी नाजुक सी लड़की कहीं ना कहीं उसके दिल को अंदर से नर्म करने में कामयाब हो चुकी थी। नहीं बाबा, मामा, भाई, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा अंकल, बचाए ना मेरे मामा बाबा को, मेरे भाई को बचाए ना। वो चीखते हुए नींद से उठ बैठी थी। क्या हकीकत थी, क्या हादसा? वो एक हादसा था, या फिर सोचा समझा प्लान, या फिर तीसरा रुख जो उसने सुना था वो सच था। पसीने में शराबूर
وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بری طرح سے کھسکنے لگی تھی، اور جو سچ اس کے سامنے آیا تھا، کیا واقعی وہ سچ تھا یا وہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش؟ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ اور باقی سب کیسے ہیں؟ عمر زینب پھپھو کے گھر پہنچ چکا تھا اور ملازم اس کو بڑے سے ہال کمرے سے بٹھا کر پھپھو کو بلانے چلا گیا تھا۔ چند ہی سیکنڈ بعد پھپھو عمر کا سن کر لپٹ جھپٹ اس کے پاس آن پہنچی تھی۔ ان کے احترام میں عمران کو دیکھ کر یکدم کھڑا ہوا اور جھک کر ان کے آگے اپنا سر جھکایا۔ عمر کے سر پر ہاتھ پھیر کر محبت سے زینب نے اس کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ وعلیکم السلام بچہ، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا یہ بی پی کبھی اوپر کبھی نیچے لگا رہتا ہے۔ پھپھو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبی گولی سامنے ٹیبل پر موجود خوبصورت کانچ کے گلاس میں پانی انڈیل کر پھونکتے ہوئے بولی۔ پھپھو، آپ یہ دوائیں اور ہر نت نئے مشہور ڈاکٹروں کو دکھانا چھوڑ دیں، میری مانیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ عمر نے مخلصانہ مشورے سے نوازا۔ پھپھو کی فیملی میں رواج تھا کہ اگر کسی کو ذرا سی خراش بھی آتی، بس ملا کے دور مسجد چلو، ڈاکٹر کے پاس۔ جبکہ عمر کے گھر کا یہ حساب تھا کہ زیادہ دوائی کھانے سے بندہ آدھا مزید خود ساختہ بیمار ہو جاتا ہے۔ نہیں بیٹا، یہ دوا تو بہت اچھی ہے، پچھلے 4 ماہ سے میں کھا رہی ہوں، شوگر بہت کنٹرول میں آ گئی ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس سے علاج کروا رہی ہوں۔ تمہارے پھپھو کو کافی افاقہ ہوا ہے۔ پھپھو، ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا۔ عمر نے بھی جرح کی۔ یہ اس کی فطرت میں تھا، جس چیز کو وہ صحیح تصور کرتا اس کے لیے اگلے بندے سے بحث میں پڑ جاتا، اور اپنی باتوں اور خیالات سے وہ کسی نہ کسی حد تک دوسرے بندے کو قائل کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ ہاں ہاں امی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ابھی بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر ہی تو آئے ہیں، اس لیے یہ ہم سب سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں ہر چیز کی۔ ہم سب تو بس ایویں ہی ان کے آگے ہیں۔ لائبہ بھی وہاں آ گئی تھی، ملازم سے عمر کا سن کر، اور آتے ہی بڑے مزے سے عمر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ شروع ہو گئی ڈرامہ کوئن۔ عمر اس کو دیکھ کر بڑبڑایا، مگر ہر بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ جس کو سامنے دیکھ کر سنانے کے لیے کی گئی تھی، اس تک بخوبی پہنچ چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب سے وہ اس کو ڈرامہ کوئن کہتا تھا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ لائبہ کی چڑ بھی بنتی چلی گئی، جس سے عمر نے مزید اس کو چڑھانے کے لیے کئی حربات تلاش کیے تھے۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، مگر خود کو ہر وقت اس سے بہت بڑا ثابت کرنے میں کوشش میں لگی کچھ نہ کچھ الٹا کر کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتی، جبکہ اس کی نٹ کھٹ سی شرارتیں اور بے وقوف کی عمر کو اکسایا کرتی۔ تنگ کرنے کے لیے کیا کہا ابھی آپ نے؟ وہ خطرناک تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے اور غرائی۔ میں نے تو یہ کہا ہے بس کہ گھر آئے مہمان سے سلام دعا کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا پوچھتے ہیں۔ وہ چہرے پہ بلا کی معصومیت طاری کر کے ایسے بولا جیسے وہ بہت سیدھا سادہ بندہ ہو، جلیبی جیسا۔ ویسے پھپھو، لگتا نہیں یہ آپ کی بیٹی ہے؟ عمر نے زینب کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو، یوں بالکل اپنے ددیال پہ گئی ہے۔ کتنا کہتی ہوں کچھ گھر گھرستی سیکھ لے، مگر مجال ہے جو میری سن لے۔ اب تم ہی بتاؤ، اپنے گھر جا کر پھر کیا منہ دکھائے گی؟ ان کو تو گویا موقع ہاتھ لگ گیا تھا لائبہ کی کلاس لینے کا، جبکہ لائبہ بری طرح کھسیا کر دانت پیس رہی تھی۔ رہنے دیں، میں بھی اپنے ددیال سے زیادہ اٹیچ ہوں، یہ شاید اپنی فطرت آپ ہی ہیں۔ آپ کی ساس سے میں ملا ہوں، کتنی اچھی تھی نا، اللہ جنت نصیب کرے ان کو۔ عمر نے جھٹ کہا اور ننیال اور ددیال میں موازنے کا قائل نہیں تھا۔
ننیال اور ددیال دونوں کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا اپنے۔ پھوپھی اور خالہ ایسا رشتہ ہوتے ہیں جو ماں جیسا ہی چاہتے ہیں، جبکہ نانا نانی اور دادا دادی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوتے ہیں۔ ان کا نیم و بدل دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ بہت بڑا چڑھا کر کرتا تھا۔ آج کل کی فضول قسم کے میسیجز اور لطیفوں سے جو کبھی پھپھو کی ریڑھ لگاتے تو کبھی خالہ کی۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ لوگ فضولیات لکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہمیں بھی کسی ایسے رشتے سے وابستہ ضرور ہونا ہے۔ پرائے گھر جائے گی تو تب پتہ چلے گا، سسرال کے لڈو کھانے کو ملیں گے نہ تو پھر ٹھیک طرح سے عقل ٹھکانے پہ لگ جائے گی۔ زینب نے آج کی بیٹی کی خوب اچھی طرح عزت افزائی کر ڈالی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، واقعی یہ تو بات بہت قابل غور بات ہے۔ وہ ایسے بولا جیسے وہ اس مسئلے کو تو حل کرنے کے لیے ہی اسلام آباد آیا ہے۔ کب تک نکلنا ہے؟ فلائٹ کب کی ہے کراچی کی؟ وہ بری طرح دب چکی تھی، اس لیے جلدی سے ٹائم معلوم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جانے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ فلائٹ! وہ ایسے چونکا جیسے اس نے کوئی خلائی مخلوق کے بارے میں پوچھ لیا ہو یا اڑن تشتری میں بیٹھنے کا ٹائم معلوم کر رہی ہو۔ عمر کو اب ایک دم مذاق سوجھا تھا۔ اس کو تپانے کے لیے اس نے ایک نئی ترکیب نکالی۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا، سائیکل سے تو نہیں جائیں گے نا کراچی؟ وہ تڑپ کر بولی، اور واپس تو ہم بائی روڈ جائیں گے، کیونکہ مجھے فوری نکلنا تھا اور اتنی جلدی کی سیٹ نہیں مل سکی۔ وہ تنگ کرنے کو بولا تھا۔ میں ہرگز بھی نہیں جاؤں گی بائی روڈ، وہ ماں سے بولی تھی، عمر کو یکسر اگنور کر کے۔ اے لڑکی، جانا ہے تو جاؤ، ورنہ یہاں ہی پہ اکیلی رہ لو۔ رات میں تو کمرے میں اکیلی سویا نہیں جاتا۔ اکیلی رہ لو گی بھلا 40 دن؟ کچی ہو گئی چت چت چت۔ جبکہ عمر نے جلدی سے میسج ٹیکسٹ کر کے اس کے موبائل پر سینڈ کیا تھا، جس کو پڑھ کے وہ آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اوپر سے پھپھو مزید اس کو خوب نانی پردادی یاد دلانے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ عمر بڑی مشکل سے اپنی بے ساختہ امڑتی ہنسی کو روک سکا تھا۔ پھر پھپھو اب کیا کریں؟ وہ چہرے پر حد درجہ فکر کے تاثرات طاری کر کے بولا، کیا کریں بیٹا؟ یہ جائے گی، کیوں نہیں جائے گی؟ اگلے مہینے پورے 19 سال کی ہو جائے گی، اور ابھی تک میرے اور تمہارے پھپھا کے بیچ میں گھس کے سوتی ہے محترمہ۔ لائبہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے یا اپنی اماں کو کسی طرح سے ہاتھ جوڑ کے چپ کروا دے۔ اس کی بہت تعریف کر چکی تھی وہ اب تک، وہ بھی اس کے ازلی جانی دشمن کے سامنے۔ عمر اب اس کو دیکھ کر بڑے مزے سے مزید پھل جھڑیاں چھوڑ رہا تھا۔ چلیں پھر خان پھپھو، اب اجازت دیں، تم لے آؤ اپنا سامان، اور پھپھو آپ مجھے ایک گاڑی کی چابی دے دیں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پروگرام تبدیل کر دیا تھا اور وہ بائی ایئر جانے کی بجائے بائی روڈ سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ آج کا موقع ملا تھا تمام اپنے دشمن سے حساب برابر کرنے کا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ رحمان نے 10 سالہ مصطفی کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بہن پر سرسری نظر ڈال کر استفسار کیا۔ تم جانتے ہو آج میں کس سے ملی تھی؟ زینب کے چہرے پر شدید کرب کے آثار موجود تھے۔ رحمان کو لگا تھا کہ معاملہ کچھ گمبھیر اور الجھا ہوا ہے۔ وہ مصطفی کو گیم میں لگا کر بہن کے نزدیک ہی کاؤچ گھسیٹ کے زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ابھی؟ سب خیریت تو ہے؟ بھائی کو تو میں نے ابھی سلا کر آیا ہوں۔ پھر کیا پریشانی ہے؟ آپ کا چہرہ بہت اترا سا ہے۔ وہ سمجھا تھا کہ زینب جلال کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی دن بدن بگڑتی حالت کی وجہ سے۔ جلال کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، وہ بھی بالکل آخری سٹیج پر۔ اس کی وجہ سے زینب بھی بھائی کی بیماری کا سن کر آئی ہوئی تھی۔
ماں کا انتقال ہو چکا تھا پچھلے 6 ماہ پہلے ہی۔ جلال کی رپورٹس دیکھ کر اور اس نے رحمان کو بھی دبئی سے فوراً بلوا لیا تھا۔ وہ بھی اپنی نوکری کو خیر آباد کہہ کر واپس اپنے ملک آ چکا تھا۔ میں آج صبح بھابھی اور اپنے ننھے منھے بھتیجے سے ملی ہوں۔ زینب اب باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگی تھی۔ بھتیجا؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ رحمان ہمارا بھتیجا، زینب نے سسکاری بھری تھی۔ بھابھی کو دیکھ کر دل چاہا کہ ان کے گلے سے لگ جاؤں۔